ब्रदर्स आज हमारा इंशाल्लाह 26 पारा है और 26 पारे के अंदर हमारे पास मल्टीपल सूरास हैं और मैं सूरह मुहम्मद जो है उसके हवाले से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला ने दो कंपैरिजन्स ज़िक्र किए हैं। एक अल्लाह ताला ने अहले जन्नत का ज़िक्र किया है और फिर अहले जहन्नुम का ज़िक्र किया है। और ख़ास तौर पे जो रमज़ान मुबारक में जो रोज़ा है उसमें प्यास है तो पानी का और ड्रिंक्स का अल्लाह ने ज़िक्र किया ख़ास तौर पे। और मैं समझता हूँ कि ये अहले जन्नत की जो नेमतें हैं इनको हमें ज़िक्र करना चाहिए। जिस तरीके से ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए ना तरगीब और तरहीब दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, डराना और इसी तरीके से उनको मोटिवेट करना। तो मैंने देखा कि मेरी ज़िंदगी के अंदर भी प्रैक्टिकली जब मैंने इकबाल किलानी साहब की मशहूर किताबें जो आपको पता है कि जन्नत का बयान, जहन्नुम का बयान, वो मैंने सारी किताबें पढ़ी थी। तो मुझे याद है कि मेरी ज़िंदगी के ऊपर अमली तौर पे बहुत असर आया था उनका। ख़ास तौर पे जन्नत का बयान, जहन्नुम का बयान, सुभान अल्लाह, इंसान को खौफ आता है, इंसान को मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है आजकल रमज़ान है, प्यास लग रही है सारों को रोज़े की हालत में, तो ऐसे मौके के ऊपर अल्लाह ताला ने जो ये नहरों का जिक्र किया है मैं उसका एक थोड़ा सा स्पेक्टिकल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आयत नंबर 15 में मसलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तक़ून, मिसाल जन्नत की जो कि प्रॉमिस की गई है मुत्तकीन के लिए, यानी बाग की। फ़ीहा अनहारुन, उसमें नहरें हैं, मिन माइन गैरि आसिन, ऐसे पानी की नहरें हैं जिनका कभी भी बदबू नहीं बदलती, यानी खुशबू ही रहती है हमेशा, उसमें कभी बदबू नहीं आती। व अनहारुम मिन लबन लम यतगय्यर ताअमुहु, और उसमें कुछ नहरें ऐसी भी हैं जो कि दूध की हैं जिनका जायका कभी बदलता नहीं है। व अनहारुम मिन खम्र लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, और ऐसी नहरें भी हैं जो ऐसी खम्र की हैं, ऐसी शराब की हैं जो कि बड़ी लजीज़ है पीने वालों के लिए। व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा, और उसमें नहरें हैं खालिस शहद की, सुभान अल्लाह। वलहुम फ़ीहा मिन कुल्लि थमरात, अल्लाह कहते हैं उनके अंदर हर किस्म के मेवे हैं, फल हैं। व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, और सबसे बड़ी बात जो अल्लाह की मग़फ़िरत है। मैं यहाँ पे अहमद भाई ख़ास तौर पे इस चीज़ का जिक्र करना चाहता हूँ कि अहले जन्नत को अल्लाह ताला ने अली भाई दो बड़े इनामात से नवाजना है। दुनिया की नेमतें, और ये नेमतें तो हैं मुतशाबिहात व गैर मुतशाबिहात, यानी मिलती जुलती और गैर मिलती जुलती। कुछ नेमतें ऐसी होंगी जो स्पेसिफिकली जन्नत की होंगी, लेकिन मेजॉरिटी जो होंगी वो दुनिया वाली नेमतें होंगी। ऑब्वियसली अपैरेंटली मिलती जुलती होंगी, लेकिन जायका और उसकी क्वालिटी और ये सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो ऐसे मौके के ऊपर अल्लाह ताला ने जब दुनिया की हर नेमत उनको मिल जाएगी, जन्नत की हर नेमत उनको मिल जाएगी वहाँ पे, और आला तरीन क्वालिटी मिल जाएगी, तो उस मौके के ऊपर जन्नत वाले जब सेशिएटेड हो जाएंगे हर तरीके से, तो ऐसे मौके पर अल्लाह दो बड़े गिफ्ट्स उनको अता करेंगे। एक गिफ्ट का जिक्र जो है वो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिक्र किया, और दोनों का जिक्र किया और यहाँ पर भी जिक्र है, अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएंगे क़यामत के दिन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत अपने रब को इस तरह देखेंगे जिस तरीके से 14वीं के चाँद को देखते हैं, बिल्कुल क्लियरली, जो रात को नज़र आता है इंसान को। और वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, उसकी भी तफसील मौजूद है। इसी तरीके से जो दूसरा बड़ा गिफ्ट है अहमद भाई, वो अल्लाह की रज़ा का है, अल्लाह का राज़ी होना। हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अहले जन्नत से कहेंगे मुझे बताओ तुम्हें कोई चीज़ चाहिए? वो कहेंगे अल्लाह ताला हमें हर चीज़ मिल गई है, और क्या चीज़ चाहिए? तो अल्लाह कहेंगे एक चीज़ ऐसी है जो अभी मैंने तुम्हें नहीं अता की, और वो ये है कि गवाह बन जाओ मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए माफ़ कर दिया, मैं तुमसे आज के बाद कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। तो सुभान अल्लाह, उस वक्त अहले रज़ा, यानी जो अल्लाह का राज़ी होना और ये अल्लाह का नाराज़ ना होना, इस चीज़ की एश्योरिटी जब इंसान को मिलेगी तो उसकी जो लज़्ज़त महसूस होगी इंसान को, जब दुनिया की और जन्नत की हर लज़्ज़त मिल जाएगी तो इंसान को एहसास होगा कितनी लज़ीज़ चीज़ है। तो यहाँ पे अल्लाह ने कहा वह मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, अल्लाह की मग़फ़िरत उनको मिलेगी। फिर अल्लाह कहते हैं क्या ये बंदा जो इतनी नेमतों के अंदर होगा, ये इतनी नहरों को इंजॉय करेगा, कमन हुआ खालिदुन फिन्नार, क्या उस बंदे की तरह हो सकता है जो यानी उसका अगर कंपैरिजन किया जाए ऐसे शख्स की तरह, ऐसे शख्स से जो हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहने वाला है। वसुक़ू माअन हमीमा, और उसके बदले में उसको गर्म तरीन पानी पिलाया जाता है। फ़क़त्तअ अमआअहुम, जो इतना खोलता हुआ गर्म पानी है कि जब वो पिएगा तो उससे इंसान की आंतड़ियाँ फट जाएंगी और वो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी, अल्लाह माफ़ करे, उनको काट देगा वो अंदर जाके पानी। सुभान अल्लाह, आजकल हम देखें कितना गर्म पानी, गर्मी की वजह, धूप की वजह से गर्म पानी हो जाता है, इंसान से वज़ू नहीं किया जाता। तो इमेजिन करें कि प्यास लगी है और उस प्यास की हालत के अंदर तो इंसान को जब पानी भी दिया जा रहा है तो इस तरह का पानी है। सुभान अल्लाह, मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का मैंने एक जगह पढ़ा उनका कि गर्मी के अंदर जब वो रोज़ा रखते थे सुभान अल्लाह तो ऑलमोस्ट बेहोश होकर गिर जाते थे, गशी आ जाती थी। लोग आते उनको उठाते, आके पूछते कि जी आप ना ऐसा करें, रोज़ा इफ्तार कर लें, छोड़ दें क्योंकि आपकी हालत बहुत ज़्यादा गैर हो रही है। तो आप कहते पीछे कर दो मुझसे पानी, क्योंकि जहन्नुम कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा,
آپ کہتے تھے جہنم کی آگ جو ہے وہ اس سے بہت سخت ہے، اور جہنم کا جو پانی ہے وہ بہت گرم ہے، اللہ معاف کرے. تو یہ جو گرمی ہے یہ میں برداشت کر لوں گا، جہنم کا پانی اور جہنم کی جو آگ ہے وہ برداشت کے قابل نہیں ہے. تو یہ آیات میں نے سامنے اس لیے رکھی تاکہ ہم لوگ اپنی اصلاح بھی کریں اور اپریشیٹ کریں اللہ کی نعمتوں کو خاص طور پہ، اور یقین کریں یہ جو وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی سی محنت کرنے کی توفیق دی ہے، میں سمجھتا ہوں جہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا ہے، جس سے ہمیں ہی بینیفٹ ہے انشاءاللہ. اللہ نے ہمیں آخرت میں اس کا بہت بڑا ریوارڈ دینا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے باب الریان ایک خاص دروازہ ہے جہاں سے وہ انٹر ہوں گے اور وہاں پہ ان کو پکارا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اہل صیام میں سے کرتے ہیں. آمین آمین. سرپرائزنگلی میری بھی یہی آج کی ریفلیکشن تھی، میں نے سامنے کھولا بھی ہوا ہے تو بہت خوبصورتی سے ماشاءاللہ مغیرہ بھائی آپ نے بتایا جنت کی نہروں کے بارے میں، آل دا پیور تھنگز، اور پھر جو کمپیریزن اللہ نے کیا. میں بھی جنت پہ ہی تھوڑی روشنی ڈالنا چاہوں گا کیونکہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وین وی ریڈ اباؤٹ دا جنہ اینڈ اوبیسلی دی ہیل فائر، تو الحمدللہ عملی تبدیلی ایک آتی ہے، ڈیفینیٹلی موٹیویشن بھی ملتی ہے بڑی. تو سب سے پہلے تو میں ہمیشہ نا اپنی جب بھی کہیں کلاس دیتا ہوں اور جنت کی بات کرتا ہوں تو ایک بات آڈینس سے کہتا ہوں کہ یار یہ بتاؤ کہ دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان جس نے دنیا کے سارے ایکسپیرینسز لیے ہوئے. کیونکہ احمد بھائی یہ سوال نا ایک آتا ہے کہ جنت میں ہم کریں گے کیا، یعنی ہمیشہ کی زندگی ہے تو بور نہیں ہو جائیں گے. تو دیکھیں میں آڈینس کو اکثر کہتا ہوں کہ اگر تم صرف اس ارتھ کی مثال لو نا تو شاید اس میں تمہیں 1000 سال کی بھی عمر مل جائے تو شاید وہ بھی ایوری سنگل ایکسپیرینس کے لیے، اور وہ جو ہیومن کریٹیوٹی ہے اور وہ جو ہیومن ٹیلنٹ ہے مطلب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید میں تو کہتا ہوں 10,000 سال بھی شاید کم ہے، یعنی کوئی بندہ اتنا بھی چاہیے. فار ایگزامپل کتنے ایکسپیرینسز ہیں، لیٹ سے بنجی جمپنگ، لیٹ سے بیلون، وہ جو کیپاڈوشیا، مطلب میں وہ والے ایکسپیرینس بتا رہا ہوں جو بڑے مزے کے ایکسپیرینسز، تھرل والے، ایڈونچر والے ایکسپیرینسز، اسکائی ڈائیونگ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر اوشنس کو ایکسپلور کرنا، پھر ایک کنٹری کو وزٹ کرنا، ایک جگہ کو دیکھنا، سبحان اللہ. تو اٹ از امپاسبل کہ کوئی 65-70 سال کی جو ایوریج ایج ہے اس میں اس دنیا کو ایکسپلور کر لے. تو آپ خود سوچیں کہ جنت سبحان اللہ کیا نیکسٹ لیول جگہ ہے، اور وہاں کیا کیا خواہشات انسان کر سکتا ہے، وہاں پہ کیا کیا مطلب لٹرلی انسان کتنے رولز کے ساتھ زندگیاں وہاں پہ جی سکتا ہے. مطلب خواہش کرنے کو تو کچھ بھی ہے نا، ٹھیک ہے نا، یعنی انسان جو ہے وہ اللہ سے ایک ایکسپیرینس کی طلب وہاں پہ کر سکتا ہے. ایون تو مغیرہ بھائی نے کہا کہ سب سے بڑا تو وہاں پہ ریوارڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے. لیکن انسان، اگر میں پرسنلی اپنی بات کروں، میرا بڑا شوق ہے کہ یہ جو سارے انسیڈنٹس ہوئے ہیں فرام آدم علیہ السلام ٹل ناؤ وہ ایک مووی فارم میں دیکھے جائیں. علی بھائی میں ایگزیکٹلی آپ کو یہ بات کرنے لگا تھا، ان کو ایگزیکٹلی. اور احمد بھائی آپ کا کیا شوق ہے، کس نبی کے دور میں خاص آپ جو ہے نا وہ انٹریکشن کرنا چاہتے ہیں؟ علی بھائی میں بھی باقاعدہ مطلب یہ دیکھنا چاہوں گا تاریخ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، پوری ایک ڈاکیومنٹری بنا کے دکھائی جائے سارا ریئل لائف، اور اس میں ہم انٹریکٹ بھی کر سکیں. میں تو ہاں بالکل. بلکہ ضیاء بھائی جو ہے نا اکثر اپنے گیسٹ سے نا ایک سوال پوچھتے ہیں، انہیں میں سے نہیں پوچھا تو ضیاء بھائی اگلی دفعہ مجھے بلائیں گے تو پوچھیے گا کہ اگر آپ کے پاس ایک سپر پاور ہو تو کون سی ہو. یہ اکثر وہ نا پوچھتے ہیں. ہاں میرے پاس اگر کوئی سپر پاور ہو نا تو وہ ہو کہ میں ٹائم کو کنٹرول کر سکوں. اللہ، جیسے آپ اپنے CCTV کیمرہ کو کنٹرول کرتے ہیں نا، آگے پیچھے، ریوائنڈ، فارورڈ، پچھلا دن دیکھ لیں، دوسرا دن دیکھ لیں، اس طرح اگر میں کر سکوں نا، میرا خیال ہے کہ پھر کسی اور سپر پاور کی ضرورت نہیں ہے. پیسے بھی بندہ آرام سے کما لے گا، اس سے کوئی غلطی ہوگی ریوائنڈ کر کے ٹھیک بھی کر لیں گے، تاریخ میں چلے جائیں گے. میں جاؤں گا کعبہ جاؤں گا جا کے اور وہاں پہ نا بٹن سے دباؤں گا، اچھا پچھلا سال اس میں دیکھوں گا کیسے چینج ہو رہا ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنچ جائیں. تو یعنی آپ اپنی امیجنیشن یوز کریں تو بہت کچھ ہے کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ تو جنت میں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یعنی اللہ تعالیٰ جنت میں جو انسان کو دے گا وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، نہ کسی دل نے یا ذہن نے تصور کیا اس کا. تو وہ تو یہ تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے کہ بور بھی ہوں گے وہاں پہ. صحیح بات. تو یہ جو آپ نے حدیث انفیکٹ پڑھی احمد بھائی کہ نو آئی ہیز سین نو ایئر ہیز ہرڈ، ایسی جگہ پریپیئر کی اللہ نے اپنے بندے کے لیے. میں اکثر سوچتا ہوں احمد بھائی دیز کوڈ بی سم کلرز جو دنیا میں دیکھے ہی نہیں، مطلب نیو ایکسپیرینسز ہیں نا، کوڈ بی کلرز، کوڈ بی سرٹن ساؤنڈز، کوڈ بی فوڈ، ڈرنکس، ہومز، پلیسز، انٹرٹینمنٹ، مطلب ایکسپیرینسز جو کبھی ہم اس دنیا میں کر ہی نہیں سکتے. یعنی فلائنگ، کئی لوگوں کو فلائی کرنے کا شوق ہے تو جنت میں اوبیسلی ہیومن بینگ کوڈ فلائی. تو بہرحال میں کچھ اور باتیں ایڈ کر دوں اور پھر آپ بھی ضرور اس پہ کیجیے گا.
اچھا یہ ایک تو ہمیں اس کی جنت کے بارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 133 سے پتہ لگتا ہے کہ اس کی جو ویڈتھ ہے اٹ از ایز واسٹ ایز دی ہیونز اینڈ دی ارتھ. پھر اس کے درجات بھی ہیں, چیمبرز ہیں. اوپر والے لوگ نیچے والوں کو دیکھیں گے یا نیچے والے اوپر والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے ہم سٹارز کو دیکھتے ہیں. حدیث میں یہ جو ہے وہ آتا ہے. جنت الفردوس اس کا ہائیسٹ درجہ ہے, اور جنت الفردوس از ایگزیکٹلی بینیتھ دی عرش آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کی چھت آئی گیس جو اللہ کا عرش ہے وہ ہے. اور پھر جنت کا جو موسم ہے, نہ سردی نہ گرمی, پھر وہاں پہ جو ایون آپ کو پخانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہمیں سویٹ پسینہ آئے گا اور اسی سے جو ہے معاملہ ہو جائے گا. پھر باہر جنت کے ریورز کا جو ذکر مغیرہ بھائی نے بھی کیا, واٹر, ملک, ہنی اینڈ وائن, دے آر آئیڈینٹیفائڈ ایز کوثر, کافور, تسنیم اینڈ سلسبیل. قرآن سے یہ جو ہے وہ نام ثابت ہے. پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی, اور سب سے بڑا گفٹ اللہ کرے ہم سب کو یہ گفٹ ملے, میٹنگ یور فیملی. آپ کے آباء و اجداد ہم نے تو دیکھے نہیں احمد بھائی, ہمارے جو پتہ نہیں پچھلی دادا بھی نہیں علی بھائی آپ اور میں کدھر جا کے جڑتے ہیں یہ بھی نہیں ہمیں پتہ. دیکھیں نا ہم تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, ہم تینوں یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم لوگوں کا کہیں نہ کہیں ایک کنیکشن ہے. وہ کون ہے, کیسے ہے, اس انسیسٹر سے ملنا. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ بس ہمیں فیملی سے ملوائے جنت میں. تو فیملی سے ملنا کتنا بڑا ریوارڈ ہے, اور یہ انگزائٹی کو دور کرتا ہے. کئی لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوگا. دیکھیں مرنا سب نے ہے, لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اگر تم نیک اعمال کرو گے ہمیشہ کی. سبحان اللہ. اچھا اس کے بعد میں کچھ اور وہ حدیث ایک آتی ہے کہ a caller will call out to the people of paradise, you will be healthy and never fall sick, you will live and never die, you will stay young and never grow old, you will feel joy and never feel sorrow. یعنی ایک ایسی جگہ نہ وہاں کوئی سیڈنس ہے نہ ہی نوائز ہے. انفیکٹ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو کہا تھا کہ آپ کو جنت میں ایک محل کی بشارت ہے جہاں نہ غم ہے نہ ہی کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ نوائز ہوگی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان پیراڈائز دیر از اے ٹری انڈر دا شیڈو آف وچ اے رائڈر کین ٹریول فار 100 years. اچھا یہ ایک بات میں آپ دونوں کو, احمد بھائی اور مغیرہ بھائی, کہ ہمارے کچھ ینگسٹرز نا اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ یار یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, یعنی دس از ناٹ پاسبل. مطلب تھوڑا سا ڈاؤٹ میں آتے ہیں کہ یار یہ تو عجیب و غریب سی بات ہے. تو دیکھیں نا اب تو آل سارٹس آف پاسبلٹیز, یہ بلکہ کاردشیو اسکیل جو یہ ہے نکولائی کاردشیو, اس نے سویلائزیشنس کی بات کی, ٹائپ 3, ٹائپ 4, ٹائپ 5. تو اس نے پاسبلٹیز کا ذکر کیا, ٹائپ 7 تک چلے گئے کہ ایک ایسی سویلائزیشن جو امورٹل ہو, جو گیلیکٹک سسٹم کی ریسورسز استعمال کرے اور انرجی سسٹم ان کا نیکسٹ لیول ہو, اور ایون فزیکل لاز اور ہوں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے بارے میں بتاتا ہے. پھر میں چاہوں گا اور بتاؤں اور آپ لوگ بھی ایڈ کریں. ان پیراڈائز دیر از اے اسٹریٹ ٹو وچ دے وڈ کم ایوری فرائیڈے. The north wind will blow and would scatter fragrance on their faces and on their clothes and would add to their beauty and loveliness, and then they would go back to their family after having an added luster to their beauty and loveliness, and their family would say to them, by Allah, you have been increased in beauty and loveliness after leaving us, and they would say, by Allah, you have also increased in beauty and loveliness after us. ثابت یہ ہوا, پتہ ہے لگا احمد بھائی, کہ وہاں پہ یہ والی فیلنگ نہیں ہوگی جیسے دنیا میں ایک خاص پلیجر سے آپ بور ہو جاتے ہیں, یعنی کہ یو گیٹ بورڈ. تو بورڈوم والی جو فیلنگ آئی گیس, جو ڈوپامین ایک لیول ریچ کر جاتا ہے اور اس کے بعد انسان جو ہے نا وہ کہتا ہے میں بور ہو گیا ہوں, تو اٹ ول اونلی انکریز. سبحان اللہ, ان کی بیوٹی بھی, ان کے گھر والوں کی بیوٹی بھی. اور پھر آخری جو بات میں رکھنا چاہتا ہوں, یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پیراڈائز دیر وڈ بی اے ٹینٹ made of a single hollowed pearl, the breadth of which would be 60 miles from all sides, and there would live a family in each corner, and other would not be able to see the believer who goes around them. ایک مزے کی بات تو ابھی میں نے ایک لیکچر دیا قصور میں, تو ماشاءاللہ کافی زیادہ آڈینس تھی, بڑے عورتیں بھی بڑی تعداد میں, مرد بھی. عورتیں جو ہے وہ دوسرے ہال میں تھیں. تو اس میں ہوتا یہ کہ لیکچر کے بعد نا وہ قاری صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں, کوئز بناتے ہیں لیکچر میں سے, اسپیکر کے لیکچر میں سے. اس میں میرا اینگر مینجمنٹ پہ میں تھوڑی بات کی, تو میں نے اس میں ایک حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کو بلائے گا جو غصہ ہو کے اور اس پہ ایکٹ کر سکتا تھا, پورا قادر تھا اس پہ ایکٹ کرے, لیکن پی گیا. تو اللہ تعالیٰ حور العین کو سامنے لائے گا اور اللہ کہے گا کہ چوز وچ ایور یو وانٹ. تو اب وہ قاری صاحبان نے جب سوال جواب کا ٹائم آیا تو عورتوں سے سوال کیا کہ علی بھائی نے ایک جو ہے نا وہ بینیفٹ, ایک وہ ریوارڈ ڈسکس کیا ہے کہ جو بندہ اینگر مینجمنٹ کرتا ہے, غصے کا وہ پڑتا ہے, اس کا ریوارڈ کیا ہے.
تو کوئی بھی ہماری بہن نہیں بتا سکی. تو میں نے قاری صاحب کو جوک بھی کیا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے صحیح سے, اصل میں بات ایسی. تو احمد بھائی جو حورین کا ذکر ہے, کیا بندہ اپنی وائف دیکھیں نا, انشاءاللہ ہسبینڈ وائف اکٹھے جاتے ہیں, تو جو وائف ہے وہ ظاہر ان کا ایک یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ملے گا. تو یہ کافی کامن کویسچن ہے کہ حوریں ہمیں پھر زیادہ مرد کیوں نہیں ملیں گے, حوروں کا ذکر مرد کے لیے. کڑی دھوپ ہے اور ایک عجیب گہما گہمی, ہر طرف خوف ہے اور آپ چاہتے ہیں تو فقط ایک نیکی. فرض کریں اس نفسا نفسی کے عالم میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نام وہ نیکیاں ہیں جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں. وہ صرف چند ہزار روپے جو آج نیکیوں کے پہاڑ بن گئے, کوثر تک پہنچانے والے بن گئے, جنت کے باغوں میں لے جانے والے بن گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 261 میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے. وہ دانہ اس کی 7 بالیاں ہیں اور ہر بالی میں سے 100 دانے نکلتے ہیں, اور اللہ جس کا چاہے یہ اجر بڑھائے. بے شک اللہ بہت وسعت والا ہے. ہر روز کئی نوجوان مجھے بتاتے ہیں کہ کیسے یوتھ کلب نے ان کی زندگی بدلی, کیسے انہیں ڈپریشن, حرام ریلیشن شپس, ڈرگز, فحاشی, دین سے بیزاری, ایتھیزم, فیمنزم, لبرلزم, ان تمام اندھیروں سے کس طرح یوتھ کلب کی ویڈیوز نے نکالا اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نور کی طرف آئے وہ سب. کیسے یوتھ کلب کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آئی. ایسے لاکھوں نوجوانوں تک ہماری پہنچ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد آپ کی چیریٹی, آپ کے صدقات اور آپ کی زکوٰۃ سے ممکن ہوتی ہے. ہماری ویڈیوز, پوڈ کاسٹ کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور ان کے ذریعے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے والے ہر ایک شخص اور اس سے آگے اس کی سنورنے والی تمام نسلیں, سب کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا انشاءاللہ. اس لیے بی پارٹ آف دا یوتھ کلب فیملی اینڈ ڈونیٹ ناؤ. علی بھائی, میں نے خیر اس کے بارے میں ذاتی طور پہ خود تو سوچا نہیں ہے, لیکن میرا ایک صرف ٹرسٹ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر. یعنی میں نہیں سمجھتا کہ ہم جنت کی زندگی کو نا ریشنلائز کر سکتے ہیں, اور ہم اس کے بارے میں یعنی جب بھی ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں تو ظاہر ہم اپنا پرسپیکٹیو ہی اس کے اوپر ڈالیں گے, اور ہمارا تو دنیاوی ایک پرسپیکٹیو ہے. جنت جو ہے, جیسے میں نے حدیث بھی شیئر کی, وہ تو ماوراء ہے سب چیزوں سے. وہ تو یعنی ایون جو قرآن میں جو ڈسکرپشن بھی آئی ہے جنت کی, نہروں کے بارے میں, تجری من تحتها الانہار, جنات تجری من تحتها الانہار, یہ جو ڈسکرپشن بھی آئی ہے, یہ بھی ایک لنگوسٹکلی آپ کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یار اس طرح کی کوئی چیز ہوگی, لیکن اس کو بھی آپ امیجن نہیں کر سکتے. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ نے کبھی چاکلیٹ نہ کھائی ہو نا, تو میں آپ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا چاکلیٹ کیسی ہوتی ہے, آپ کبھی اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتے. میں کہوں گا علی بھائی وہ میٹھی ہوتی ہے, آپ کہیں گے اچھا وہ گلاب جامن ٹائپ. میں نے کہا نہیں علی بھائی گلاب جامن ٹائپ نہیں, میٹھی اس میں تھوڑا سا کھٹا فلیور بھی ہوتا ہے. یعنی اٹس ہارڈ ٹو ڈیفائن چاکلیٹ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اسی طرح جنت کا جو ایکسپیرینس ہے اٹ از بیانڈ ہیومن کیپیبلٹی اور دی ایبلٹی آف لینگویج کہ اس کو ڈسکرائب کیا جائے. تو اس لیے ٹرسٹ کی بیسس کے اوپر کرنا چاہیے. جس رب نے یہ کائنات بنائی ہوئی ہے تو وہ جنت کس قسم کی بنائے گا. تو بس اس کی بیسس کے اوپر انسان کو جو ہے نا امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے اچھی, اور مرد عورتوں کو دونوں کو سب کچھ ملے گا, اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ہاں کوئی کمی نہیں ہوگی, تو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے انسان کو. یہ سوال جو ہے اور وہ فیلنگ وہاں آئے گی بھی نہیں کمپیریزن. ہاں بالکل بالکل. دوسری بات آپ نے نا بڑی اچھی یہ بات کی کہ آپ نے نا یہ شیئر کیا ہے, جنت کا تذکرہ کیا ہے. ہماری دعوت میں مجھے لگتا ہے یہ نا اس کی کمی ہے, جنت کو ڈسکرائب کرنے کی اور اسپائر کرنے کی ٹورڈ جنت, خاص طور پہ اس دور میں جب بہت زیادہ اس دور میں. ہاں ہماری دعوت میں اس چیز کی کمی ہے, اور ہمیں چاہیے کہ اس کو زیادہ اجاگر کریں. مجھے یاد ہے کہ میں آج سے کافی سال پرانی بات ہے, میں جمعے کا خطبہ اٹینڈ کرنے گیا, تو جو خطیب صاحب ہیں انہوں نے صرف جنت کی بات کی وہاں پہ, اور سب وہ باتیں تھیں جو میں نے پہلے سنی ہوئی تھی اور پتہ بھی تھا, لیکن وہ سن کے اور خطبے سے نکل کے مجھے اتنی اچھی فیلنگ ہوئی. اینڈ اللہ تعالیٰ نے دونوں جو ہے نا کیرٹ اور اسٹک دکھایا ہے, جہنم کی بھی بات کی گئی ہے اور جنت کی بھی. مجھے لگتا ہے کہ ہم دعوت کے اندر جہنم کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, لیکن شاید جنت کے اوپر اور اس کی امید دلانا جو ہے نا لوگوں کے لیے وہ ہم کم کرتے ہیں, اس کو زیادہ کرنا چاہیے. بلکہ مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے یہ باتیں کی, تو
اس نے میری امیجنیشن کو بھی کلک کیا, اور میں نے بھی اس طرح کی ہم نے باتیں کی کہ ہم ہسٹری میں جانا چاہتے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کرنا چاہیے. یہ بات زیادہ ہونی چاہیے تاکہ امید دلائی جائے. یہاں پہ سورۃ الاحقاف میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے جس میں بڑی جامع ایک دعا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, کہ ہم نے, اور یہ ہم بات کر چکے ہیں پہلے بھی, کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, کہ اس کی ماں نے اس کو کیری کیا اور ڈیلیور کیا بڑی پین کے اندر. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, اور اس کا جو حمل تھا اور اس کے بعد جو بریسٹ فیڈنگ والا ٹائم تھا وہ اراؤنڈ 30 months, یعنی اس نے, ماں نے پورا اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ, یہاں تک کہ وہ انسان جو ہے وہ میچور ہوتا ہے, اور خاص طور پہ وہ 40 years آف ایج تک پہنچتا ہے. اور یہ 40 جو ہے یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے یہاں پہ بات, کیونکہ 40 year old جو ہے اس کا لائف ایکسپیرینس اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک لیول آف میچورٹی اور ایکسپیرینس ایسا ڈیولپ کر لیتا ہے کہ اس میں ایک بصیرت ہوتی ہے جو کسی ینگسٹر میں نہیں ہوگی جتنا مرضی وہ پڑھ لے. ایکسپیرینس جو ہے اس کا ٹائم سے ریلیشن شپ ہے, یعنی کبھی بھی ایک نوجوان جو ہے وہ ایک 40 year old یا ایک بڑے کے ایکسپیرینس اچیو نہیں کر سکتا, کیونکہ ٹائم لمیٹیشن ہے اس کے لیے. اینڈ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ ایج جو ہے یہ سگنیفیکنٹ ہے شریعت کے اندر بھی, اور نبوت بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی ایج میں دی ہے انبیاء کو بھی, اکثر کو. ایکسیپشنز ایگزسٹ کرتی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام جیسے ایکسیپشن ہے اس میں, لیکن ویسے میجورٹی جو ہے وہ 40 year old جو تھے ان کو یہ منصب ملا. اینڈ اس عمر تک آپ کی اپنی بھی اولاد ہوتی ہے, تو آپ زیادہ چیزیں اپریشیٹ کر سکتے ہو, آپ زیادہ ہولسٹکلی چیزیں دیکھ سکتے ہو. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدھا دین جو ہے وہ شادی کے بعد, یعنی نصف الدین ہے جو نکاح ہے, اس میں بھی انسان بہت زیادہ چیزیں سیکھتا ہے, سمجھتا ہے. تو یہ ایکسپیرینسز جو ہیں یہ انسان کو سکھاتے ہیں, اور اس میں نوجوانوں کو بھی نا اپنے آپ کو ہمبل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ہیوملٹی کے ساتھ, کہ ٹھیک ہے آپ کے دور کے اندر انٹرنیٹ ہے, آپ فنگر ٹپس کے اوپر ہر چیز کا سوال ڈھونڈ لیتے ہو, جواب آپ کو مل جاتا ہے, آپ کے پیرنٹس کو نہیں پتا تھا, لیکن آپ کے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں ہے جو پیرنٹس کے پاس ہے, وہ لائف لیسنز نہیں ہے جو پیرنٹس کے پاس ہیں. تو وہ کیا کہتا ہے, بندہ میچورٹی کی ایج پہ پہنچ کے خوبصورت دعا کرتا ہے, قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک, کہ اے میرے رب مجھے ہمت دے, توفیق دے, پاور دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کر سکوں, التی انعمت علیہ, جو تو نے میرے پہ انعام کی, وعلی والدی, اور میرے والدین کے اوپر جو تو نے نعمتیں بخشی ہیں اس کا بھی مجھے شکر کرنے کا مجھے توفیق دے. وان اعمل صالحا ترضاہ, اور میں کہ نیک اعمال کروں جو تجھے راضی کریں. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, اور میری مدد کر کے میں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکوں, ان کی اصلاح کر سکوں. انی تبت الیک وانی من المسلمین, اور میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں اور مسلمانوں میں سے ہوں. بڑی خوبصورت دعا ہے جس میں انسان اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتا ہے, اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتا ہے, اور اپنے لیے بھی نیک و صالح اعمال کے لیے. تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. علی بھائی آپ نے جنت کا بھی ذکر کیا, اور اس کے بعد آپ نے احمد بھائی اپنی ریفلیکشن شیئر کی. میں یہاں پہ سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے حوالے سے ذکر کیا, میں اس کی بھی کچھ چیزیں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید, کہ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر چکی ہے, تو وہ کہے گی کہ اور ہے, مزید بھی اس کے علاوہ ہے کہ نہیں ہے. تو اس آیت سے سبحان اللہ جہنم کی وسعت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے. میں ایک حدیث ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ حدیث جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس فرماتے ہیں کہ لا تزال جہنم یلقی فیہا وتقول هل من مزید, کہ جہنم جب اس کے اندر لوگوں کو جوک در جوک ڈالا جا رہا ہوگا تو وہ کہے گی حل من مزید, کوئی مزید ہے اور ہے, یہاں تک کہ حتی یضع رب العزت فیہا قدمہ, یہاں تک کہ رب العزت اللہ تعالیٰ اپنے قدم کو اس کے اندر رکھیں گے. فینزوی بعضها الی بعض وتقول قط قط بعزتک وکرمک, تو اس وقت وہ بھر جائے گی اور وہ کہے گی بس میری اب بس ہو گئی تیری عزت اور تیرے کرم کے ساتھ. تو جہنم کتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے. ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے, حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ, بلکہ صحابہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, تو ایک دفعہ ایک دھماکہ ہوا, تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما ھذا, تمہیں پتہ ہی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اس کے رسول جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا, کہ یہ ایک پتھر تھا جو جہنم کے اوپر سے پھینکا گیا تھا, کیونکہ جہنم میں گڑا ہے, اور 70 سال بعد فہو یہوی فی النار الآن, تو اب آ کے اس کی جو بیس ہے جہنم کی اس کے اندر جا کے اسے ہٹ کیا.
اللہ معاف کرے. اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے سورۃ الفجر کے اندر اللہ ذکر کرتے ہیں وجیء یومئذ بجہنم, جہنم قیامت کے دن لائی جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا یؤتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها. اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے یہ جہنم کہ قیامت کے دن 70,000 لگامیں اس کو لگائی جائیں گی. 70,000 آپ سمجھ لیں لگامیں ہوں گی, رینز ہوں گی جسے اس کو کھینچ کے لایا جائے گا. جیسے گھوڑے کے لیے 2 رینز ہوتی ہیں تو اس کے لیے 70,000 ہوں گی. اور آپ نے فرمایا کہ ہر لگام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها, اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے. فرشتے اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے اور وہ اس کو یجرونها کھینچ کے لے کے آ رہے ہوں گے, جیسے ایک جانور کو ایک بیسٹ کو کھینچ کے لایا جاتا ہے. یعنی 49 بلین فرشتے سبحان اللہ, ملٹیپلائی کیا ہے. تو اس کے 7 دروازے ہیں, جیسے کہ قرآن مجید میں ہے لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم, اور اس کے بہت سے نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں. تو سبحان اللہ, جہنم اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے جہاں پہ ہمیں گرمی کا احساس ہوتا ہے, خاص طور پہ روزے کی حالت میں وہاں پہ ہمیں جہنم کا بھی احساس ہونا چاہیے, یاد رکھنا چاہیے, اور ہمیں اس سے خوف بہت ضروری ہے. جیسے ہم نے آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی, امید اور خوف یہ 2 چیزیں جو ہیں ایک مسلمان کی زندگی کو بیلنس آؤٹ کرتی ہیں. تو جہاں پہ امید جنت کے لیے ہے وہاں پہ اس طریقے سے خوف جہنم کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جہنم سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, اس میں پارہ میں سورہ حجرات بھی ہے, تو میں چاہوں گا اس پہ بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں. سورہ حجرات کے سمرائز کر کے میں بتاتا ہوں کہ اس میں ایتھکس کے حوالے سے, اخلاق کے حوالے سے جو رولز آئے ہیں ٹو دا پوائنٹ انشاءاللہ, وہ 9 سے 10 رولز جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے فتبینوا, ویریفائی نیوز, اور یہ آج کے دور میں ویری ریلیونٹ, بہت بہت ضروری, کیونکہ اوور لوڈیڈ ہے انفارمیشن. یس, اور یو کین ڈیمیج پیپل ریئلی بائی شیئرنگ سچ تھنگس. فاصلحوا, میک پیس, بہت ضروری ونس اگین خاندان کے درمیان اور ویسے بھی آرگنائزیشن. واقسطوا, ڈو جسٹس. لا یسخر, ڈونٹ میک فن آف ادرس. اس کے بعد ولا تلمیزوا, ڈونٹ فائنڈ فالٹس ان ادرس, ڈو ناٹ بیکم اے فالٹ فائنڈر. ولا تنابزوا, ڈونٹ کال کروئل نک نیمس. میکنگ ایک ہوتا ہے کہ ویسے ہی کسی کو نک نیم اگر وہ اجازت دے رہا ہے بلانے کی, لیکن ایک ہے کہ ڈیروگیٹری نک نیم. اور اجتنبوا کثیرا من الظن, avoid being too much suspicious, and suspicion is a sin. ولا تجسسوا, do not spy, and آخری جو ہے وہ ہے do not backbite. ولا یغتب بعضکم بعضا, do not backbite. تو میں چاہوں گا احمد بھائی وغیرہ بھی ان پہ بھی ذرا کوئکلی آپ لوگ تھوڑا سا ڈیفینیشن, بیک بائٹنگ, اسپائنگ اینڈ آل دیز تھنگس, مذاق اڑانا, مذاق کرنا. جی علی بھائی, پہلی آپ نے جو مینشن کی تھی وہ فتبینوا, فتثبتوا, فتبینوا, کہ کوئی بھی اگر خاص طور پہ ایسا انسان جو اتنا ٹرسٹ وردی نہیں ہے یا اس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہے, کیونکہ اس میں فاسق کا ورڈ آتا ہے, اس کی بات جو ہے سننے سے پہلے کوئی امپورٹنٹ خبر اگر لے کے آ رہا ہے تو اس کی تصدیق کر لینی چاہیے, پہلے اس کو چیک کر لینا چاہیے, ویریفائی کر لینا چاہیے, بجائے اس کو آگے پھیلانے کے. اور ہمارے یہاں سوشل میڈیا میں اس چیز کا یہ ایٹیکیٹ جو ہے بہت ضروری ہے. فارورڈڈ میسیجز بہت زیادہ ہوتے ہیں, بس سنی سنائی چیزیں آگے کر لینا, اس سے نقصان بھی ہوتا ہے. اور پھر جب گوسپ ہوتی ہے اس میں بھی سنی سنائی باتیں آگے کرنا, اس سے کافی نقصان ہوتا ہے, تو اس چیز سے منع کیا گیا. دوسری جو ریفلیکشن ہے وہ وَأَصْلِحُوا, ہاں, اور اصلاح کرنا, یعنی بین المسلمین, مسلمانوں کے ہاں اگر کوئی نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو ثالثی کا کردار ادا کرنا, ایز اے تھرڈ پرسن آ کے جھگڑے کو ریزالو کرنے کی کوشش کرنا, ان کے آگے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا. بیسکلی یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک لحاظ سے حکم دیا کہ جب 2 مسلمان بیچ میں ان کے اندر کوئی کھٹپٹ ہو جائے تو تیسرے کو آنا چاہیے اور اصلاح کرنی چاہیے. اینڈ جب وہ اصلاح کر رہا ہو تو دونوں کو, ان کو بھی سنسیئر ہونا چاہیے اس میٹنگ کے اندر. پھر وقت سے تو جسٹس, بالکل, یہ تو قرآن میں جگہ جگہ اس کا موضوع. اس پہ نا میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا علی بھائی, کہ ہمارے ہاں نا آج کل نیٹیزنز ہے نا, تو اس طریقے سے ایک کانسیپٹ ہے نیٹیکیٹس کا بھی, ایٹیکیٹس کا بھی ہے, نیٹیکیٹس کا بھی ہے. ہاں, ہمارے یہاں یونیورسٹی میں باقاعدہ مجھے ایک ٹیچر نے کہا تھا کووڈ کے دوران کہ آپ نا نیٹیکیٹس لکھیں. تو سبحان اللہ, میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ ہمارے پاس اسٹینڈرڈز جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں, یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بالکل اس طریقے سے اپلائی ہو سکتے ہیں, کہ جہاں پہ آپ نے فالس انفارمیشن اسپریڈ نہیں کرنی, وہاں پہ آپ نے جسٹس کے ساتھ رہنا ہے, اسپائی نہیں کرنا, لوگوں پہ ہیکنگ نہیں کرنی, اللہ معاف کرے. اس طرح کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں کر سکتے ہیں. اس طریقے سے کالنگ آؤٹ بیڈ نیمس ٹو ایچ ادر, ٹھیک ہے نا, کسی کے خلاف
پروپیگنڈا نہیں کرنا ان کے خلاف, اور اس طریقے سے اللہ معاف کرے اسکینڈلائز نہیں کرنا, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں. ریسزم بہت زیادہ ہم پھیل رہا ہے, اللہ معاف کرے کسی طریقے سے, تو یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کٹیل کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.